जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीज़ो, आज का कलाम खुदा नहायत ही मुफीद बाबरकत हमेशा की तरह, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ज़िंदा खुदा ने आपको बहुत ही बेहतरीन और फलदार हाल में रखा गुज़श्ता दिनों, गुज़श्ता सालों, और आज इस रात के पहर में भी उसके फरिश्ते आपके हरावल और चंडावल हैं, ताकि आप बासकून तरीके से अपनी नींद पूरी करें और ज़िंदा खुदा आपकी हिफाजत करे। और जो रातों को उठकर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं उसके सच्चे अहकामात की, और जो रातों को उठकर उसके सामने दुआएं करते हैं, मुनाजातें देते हैं, कलाम हक को पढ़ते हैं, उससे बातें करते हैं, खुदा उन्होंने बड़ी बरकत दे। और दूसरों को भी इससे तंबी हो कि वो भी ये काम कर सकें, क्योंकि रातें ज़िंदा खुदा की हैं। हालेलुया। तो अजीज़ों, बढ़ते हैं आज के कलाम खुदा की तरफ। टॉपिक नहायत ही मुफीद, ज़बरदस्त, फलदार, हमेशा की तरह यूनिक, नायाब, कुछ इस तरह कि अक्सर अजीज़ों मैं जब इबादत पे जाता हूँ तो वहाँ पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस होता है कि कलाम हक को पढ़ा जाए और दुआ की जाए। तो अक्सर हमारी बहनें हैं, वो कहती हैं बेटा हम दुआ तो करते हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, लेकिन हमें कलाम नहीं पढ़ना आता क्योंकि हम अनपढ़ हैं। हमें कलाम नहीं पढ़ना आता क्योंकि हम अनपढ़ हैं। अब आप जब देखते हैं पुराने अहदनामा में तो हमें बहुत सी आयत नज़र आती हैं कि ज़िंदा खुदा के लोग भी अनपढ़ थे। फिर नए अहदनामा में आते हैं तो हमें और भी ज़्यादा शहादतें मिलती हैं कि नए अहदनामा में तो ग़ालिबन सारे ही रसूल जो हैं वो अनपढ़ ही थे, सिवाय आप मुक़द्दस पौलुस रसूल के, सिवाय आप मुक़द्दस जो लावी के कबीला से मती रसूल हैं उनके, क्योंकि वो मौसूल लेने वाले थे। और पौलुस रसूल तो आपको पता है ड्यूल नेशनैलिटी रखने वाले एक इंसान थे, और साथ में ज़िंदा खुदा ने उन्हें बरकत दी थी कि पढ़े लिखे और शराह के आलम जो है गमलिएल उनके शागिर्द भी थे वो। लेकिन अजीज़ों, बाकी जब शागिर्दों पे आप नज़र डालते हैं तो वो हमें अनपढ़ ही नज़र आते हैं। अनपढ़ क्या होता है? मैं एक छोटा सा फ़र्क आपको बता दूं। कुछ लोग कहते हैं जब ज़्यादा गुस्से में आ जाएं तो वो बोल देते हैं ओए अनपढ़ जाहिल, ये अनपढ़ जाहिल गवार है। तो याद रखिएगा, अनपढ़ में और जाहिल में इतना ही फ़र्क है जितना आसमान और ज़मीन में फ़र्क है। कैसे? अनपढ़ उसे कहते हैं जो बेइल्म होता है, जो अनएजुकेटेड होता है, लेकिन जाहिल उसे कहते हैं जो एजुकेटेड होते हुए अनएजुकेटेड वाली हरकतें करे। यानी एक पढ़ा लिखा शख्स होते हुए, एक पढ़ा लिखा इंसान होते हुए अनपढ़ वाली हरकतें करें, उसे जाहिल कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों को कलाम हक पढ़ना आता है, आप लोगों को बाइबल पढ़नी आती है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, तो आप बहुत बड़े जाहिल हैं। जाहिल हैं, जाहिल हैं, जाहिल हैं। और अगर आपको पता है आपके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने आपके लिए इतनी मेहनतें की, गैर कौमों के जाके जूठे बर्तन धोए, जूठे कपड़े धोए, गंदे कपड़े धोए, रोड़ों में कैंपसियों में जाकर उन्होंने झाड़ू लगाया, कचरा उठाया। और क्योंकि मोस्टली तो हमारे माँ बाप ऐसे ही करते हैं, और बाप जो हैं, वालदेन जो हैं, वो दो दो नौकरियां करके आपका पेट भी पालते रहे और आपको पढ़ाते भी रहे। आप पढ़ लिख गए लेकिन आप अपने माँ बाप को कलाम नहीं पढ़ाते, तो आप जाहिलों से भी सबसे बड़े तजाहुल मुतलिक इंसान हैं। यानी इस कायनात में जो जाहिलों का सरदार है वो हैं आप। तो सोचें, इस कलाम को जो जो पढ़ेगा, जो जो सुनेगा इस कलाम को, तो सोचिएगा आप लोग जाहिल हैं या आप लोग तजाहुल मुतलिक हैं। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी ने आपको ज़िंदगी दी है, इसी ने आपको हर खुशी दी है, और इसी ने आपको हर कायनात का रिश्ता दिया है।
تو ایک دفعہ پھر بڑھتے ہیں ان بہنوں ماؤں کی طرف جو کہتی ہیں کہ بیٹا ہمیں پڑھنا نہیں آتا. سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ ایک تو ان کی پیدا کی ہوئی اولاد کا ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں آج تک یہ، اب جیسے اچھا کون سا ماں باپ ہے جس نے کہا ہو کہ چل بیٹا پڑھ لکھ گیا ہے تو مینوں پڑھ لکھ کے نا تو بائبل تو سکھا دیں، ذرا مجھے بائبل تو ذرا پڑھنا سکھا دے. ایسا ماں باپ ہے کوئی ہو؟ میں کہتا ہوں مجھے تو نہیں لگتا کوئی ہوگا. اچھا پھر کوئی ایسی اولاد ہو جو کہتی ہو بھائی میں پڑھ لکھ گیا ہوں، میرے ماں باپ نے میرے لیے بڑی محنت کی ہے، لیکن اب میں یہ بائبل جو پڑھ رہا ہوں اب میں اپنے ماں باپ کو بھی پڑھاؤں گا. ایسی کوئی اولاد ہو، کوئی ایسا شخص ہو، ایسی بہن بیٹی ہو، کوئی بیٹا ہو؟ نہیں، وہ خود نہیں پڑھتے، ان کو کیسے پڑھائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے ہماری بنیادی الٹی سیدھی کی ہوئی ہے. کس نے؟ شیطان ابلیس نے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امپورٹنٹ کس چیز کی ہے، کون سی چیز ضروری ہے. ہمیں ہمارے ماں باپ پڑھاتے ہیں صرف اس لیے کہ اچھی نوکری لگ گئے، نوکری لگ کے کو سانوں پالے. تو یہ پتہ نہیں کون سا یہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. یہ شاید اس طرح کا بزنس ہے کہ چل بھائی تیرے لیے میں بڑی محنت کی تھی، بڑا ہو کے تو میرے لیے بڑی محنت کریں تاکہ میں بوڑھا ہویا. تو پھر بڑھاپے میں ہماری اولادیں ہمارے ساتھ کرتی کیا ہیں یہ سب کوئی پتہ ہے. پھر وہ صحیح خواندے نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب بیس ہی غلط ڈالیں گے تو پھر تو ایسے لوگوں کی خدا بھی ماتی مار دیتا ہے، وہ پھر الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کو اب سوچے تو اسی، خدا نے آپ کو اولاد دی کیوں ہے، کس لیے دی ہے؟ تاکہ آپ ان ایجوکیٹڈ نہ رہیں، تاکہ آپ ان پڑھ نہ رہیں، آپ پڑھیں. تو اگر آپ ان پڑھ بھی ہیں تو اس میں کوئی فرق تھوڑی ہے. میں آپ کو ہزاروں لوگوں کی آج کی دنیا میں، جیسے مرسڈیز آپ نے سنا ہوگا، آپ کو پتہ ہے جو آنر تھا اس نے اپنی بیٹی کا نام مرسڈیز رکھا تھا، اس کے نام پہ یہ کمپنی. وہ ان پڑھ تھا. بابا میک ڈونلڈ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ان پڑھ ہے. اور بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں میں جو آپ کو دکھاؤں گا ان پڑھ ہیں لیکن انہوں نے دنیا میں اپنا نام بنایا ہوا ہے. تو آپ سوچیں اس ان پڑھ میں بھی خدا ہی کی روح ہوتی ہے. اس ان پڑھ کا دماغ بھی اسی طرح چلتا ہے جیسے پڑھے لکھے کا چلتا ہے. بس کیا ہے، دماغ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں آفرین کرتا ہوں اپنی ماں بہن بیٹیوں پہ اور بھائیوں پہ، والدین پہ جو کہتے ہیں میں ان پڑھ ہوں. مجھے آج تک ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، یہ چھوٹے ہوتے ہوئے سارے کام سیکھتے ہیں، بڑے ہوتے ہوئے سارے کام سیکھتے ہیں، پھر جوان ہو جاتے ہیں، پھر شادیاں کرتے ہیں، پھر شادیوں کے بعد یہ بچے پیدا کرنے سیکھ جاتے ہیں، پھر ان بچوں کو اسکولوں میں ڈالنا سیکھ جاتے ہیں، پہلے ایک گھر چھوڑ کے آتے ہیں، پھر دوسرے گھر کو پالنا سیکھ جاتے ہیں، نوکریاں کرنا سیکھ جاتے ہیں. انہوں نے الف بے پے دے 26 حروف ہی نہیں سیکھے ہوں. حروف تہجی جو ہیں 26 یا 27 الفابیٹس ہے، انہوں نے وہ ہی نہیں سیکھے ہوتے ہیں. تو بڑا فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. او بھائی، تو جس نے پیدا کیا اس کو بھی جا کے یہی بتاؤ گے مینوں تو پڑھنے نہیں آتا تا ہی نہیں میں تینوں پڑھیا. تو سوچیں سمجھیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہمارے ساڈے بہانے ہی نہیں مکتے. تو خیر، ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان ایجوکیٹڈ ہونا بری بات ہے، لا علم ہونا بری بات ہے، اور جاہل ہونا میں تو کہتا ہوں یہ تو پھر آفرین ہے نا اس پہ. کو پڑھا لکھا ہو کے ان پڑھ والی حرکتیں کرے تو وہ تو پھر جاہل ہی ہے، بلکہ تجاہل مطلق ہے. تو اب ذرا بڑھتے ہیں کلام خدا کی طرف کہ زندہ خدا ہمیں کیا فرماتا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں سے اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. سنیے گا اس استباق کو غور سے. جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا. پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. ہالےلویا. کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو. آمین.
مقدس پطرس اور مقدس یوحنا، کیا بات ہے ان کی. آپ کو پتہ ہے مچھیرے کی اولادیں، مچھلیاں پکڑنے والے لوگ، انہاں تو انجی 10 قدم دور ہی بو آندی ہے. وہ سوچے لکھا یہ دلیری کے ساتھ، کیسے وہ دلیری کے ساتھ کلام سنا رہے تھے. کیسے سنا رہے تھے؟ دلیری کے ساتھ. اور دوسرے جو فقی فریسی جو عالم ہیں، جو شرع کے عالم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں. تعجب کا مطلب کیا ہے؟ حیران ہو جانا. آپ کبھی اپنی زندگی میں حیران ہوئے؟ اپنی زندگی میں کب حیران ہوئے آپ مجھے یہ بتائیں. آپ کا جو وہ حیرانگی والا لمحہ ہے، وہ جو حیرانگی والا مومنٹ ہے، آپ اسے یاد کریں کہ آپ نے ایسا کیا دیکھا یا کیا سنا اور آپ ایک دم شاکڈ میں آ گئے اور حیران ہو گئے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیے کبھی کبھار ہم کلام کو پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. تو یہاں پہ لکھا ہے جو شرع کے عالم، جو فقی فریسی تھے اور جو یروشلم کے دیکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے تعجب کیا، وہ حیران ہو گئے. حیران کب ہوا جاتا ہے؟ اگر ہم ہوتا ہے، ہم اکثر ہمارے ایکشنز بھی بیان کرتے ہیں، باڈی لینگویج بھی. جب حیران ہو جاتے ہیں تو ایسے ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی اور منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ریسنٹلی کہ میں کب تعجب کیا، میں کب حیران ہوا. ابھی مڈ ٹرم کے ایگزامز ہوئے ہیں دا نیبرس ود بائبل منسٹریز میکسیکو میں، جن کے چیئرمین ہیں پاسٹر عاشر پال چودھری صاحب، جو کہ لاہور سے جن کا تعلق ہے اور زندہ خدا کے سورما ہے. بڑا خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں وہ اور ان کی ساری روحانی ٹیم. خداوند انہیں بڑی برکت دے. تو ان کے مڈ ٹرم ایگزامس، یعنی کہ 6 مہینے کی جو اسٹڈی ہم نے بچوں کو کروائی تھی، اس کے پیپر تھے. ان پیپروں میں ہم سیمنری کی تعلیم سیکھ رہے ہیں. ان 6 مہینے کی اسٹڈی میں ایک 10 سال کی بچی آئی، اور وہ 10 سال کی بچی، ایزنیا نام ہے، لیاری سے. انہوں نے کہا سر میں بھی پیپر دینا چاہتی ہوں. اب سوچیں وہ جب 10 سال کی بچی اور اردو بول رہی ہے اور لکھ رہی ہے، اور سیمنری کی تعلیم کے 6 مہینے کی اس نے ایک کلاس نہیں لی، اس 3 گھنٹے میں اس نے اس کو سیکھا، اور کہہ رہی ہے کہ پاسا صاحب کب آئیں گے ٹیسٹ لینے کے لیے ٹیچرز. تو سوچیں، میں تعجب کیا، میں حیران ہوا، پریشان ہوا. اور میں اپنی زندگی میں بہت کم لمحات ہوں گے کہ ایسے پازیٹیولی میں حیران ہوا ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے بائبل میں دیکھے بڑے بڑے کارنامے سنے ہوئے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، محسوس کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کا کوئی ایسا ہمارے سامنے آتا نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ میری زندگی کا اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا میریکل ہے کہ خدا. ہمارے بچے تو دیکھیں 9ویں 10ویں میں پڑھتے ہیں تو ان کو اردو نہیں آتی، خاص کر بائبل تو بالکل بھی نہیں نا آتی. تو ان کا بہانہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ لفظ بڑے مشکل ہیں. وہ میں نے اس بچی کو کہا کہ آپ یہ آیتیں پڑھیں، انہوں نے یہ پڑھی. میں تب بھی خدا کا شکر ادا کیا. پھر میں نے کہا چلے میں ڈکٹیٹ کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں تو آپ لکھیے گا. تو انہوں نے ان آیات کو لکھا بھی. تو آپ لٹرلی سوچ کے دیکھیں کہ کیا 4تھی کلاس میں پڑھنے والی بچی اور 10 سال کی عمر میں کیا اتنا دماغ ڈیولپڈ ہوتا ہے. بڑوں کی تو میں نے آپ کو بتائی نا، وہ اتنے اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ان کو تو اردو نہیں آتی 9 میٹرک کے. ان کی ٹکر کے لوگ بھی آپ اپنے گھروں پہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو 13 14 سال کے بچے ہیں، ان کو اردو آتی ہے کہ نہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اور خاص کر بائبل آتی ہے کہ نہیں. انہوں نے سیمنری کے پیپر دیے ہیں. تو عزیزوں آپ سوچیں کہ کیسی خدا کی قدرت ہے. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. میں تو کہتا ہوں لنگڑوں کو ٹانگیں دینا، ٹنڈوں کو ہاتھ دینا، اندھوں کو، کانوں کو آنکھیں دینا، ان سے بھی بڑا معجزہ ہے یہ. اور میں نے تعجب کیا، میری آنکھیں کھل گئیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. کیسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کی قدرت ہے. یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی بڑی ایک قدرت ہے. آپ میں ایک مردے کو زندہ کریں گے، اگر یہ کلام خدا کو سیکھ رہی ہیں تو سوچو جب پیش کریں گی تو یہ کتنے مردوں کو زندہ کریں گی. میں وہ مردے کی گل نہیں کر رہا جڑے مر کے
تے انہوں نے زندہ کر رہے ہیں. جو زندہ مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے. جن کی بات یسوع مسیح کرتے ہیں مردوں کو اپنے مردے دفنانے دیں. تو یہ ہے تعجب کرنا. تو اسی طرح فقی فریسی جو وہ بھی تعجب کر رہے تھے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم ان کو جانتے ہیں, بچپن سے جانتے. ارے ہم تو ان کے باپ دادا کو بھی جانتے, تو مچھیرے ہیں, ان پڑھ ہیں. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں, ناواقف آدمی. ان پڑھ کا جب آپ انگلش ورژن میں دیکھیں, کنگ جیمز بائبل میں جب آپ اس آیت کو دیکھتے ہیں, اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں, تو لکھا ہے and the Jews marveled saying how knoweth these men letters having never learned, یعنی کہ انہوں نے کبھی نہیں سیکھا یہ کلام. انہوں نے یہ کلام کبھی نہیں سیکھا, کبھی نہیں سیکھا. ان پڑھ ہیں. ان پڑھ کا مطلب کنگ جیمز ورژن میں آیا ہے ان لرنڈ, نیور لرنڈ, یعنی کہ کبھی نہیں انہوں نے سیکھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب آپ عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ لفظ ہے انسکولڈ, ان لیٹرڈ, ان ایجوکیٹڈ, ان لرنڈ. یعنی یہ تو بالکل ہی ناواقف ہیں, کبھی نہیں انہوں نے سیکھا. اور ناواقف لفظ کا جب آپ انگلش میں دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں, تو وہاں پہ لکھا ہے اگنورنٹ, یعنی کہ اگنور کیے ہوئے ہیں. یہ لوگ اگنور کیے ہوئے ہیں, اگنورنٹ ہیں, ان آفیشل ہیں, ان ایمیچور ہیں, ان پروفیشنل ہیں. لے مین یعنی کہ ایک عام آدمی ہے. ان گفٹڈ یعنی کہ غیر فنی لوگ ہیں, ان کے پاس تو کوئی فن بھی نہیں ہے. عام سے لوگ ہیں جن کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا, جن کا ہونا نہ ہونا کسی لیے کوئی معنی بھی نہیں رکھتا کسی کے لیے. دے آر اگنورنٹ پیپل. They are laymen, ungifted people, unprofessionals, unamateurs, unofficials, unlearned, unschooled, uneducated, unlettered people. یہ لوگ ان پڑھ ہیں, ناواقف لوگ ہیں, عام لوگ ہیں. ان کے پاس اتنی دلیری کے ساتھ یہ کلام پیش کر رہے ہیں. ان کے پاس یہ دلیری کہاں سے آئی, ان کے پاس یہ کلام کیسے آیا؟ تو ساتھ والے کہتے ہیں کیونکہ یہ یسوع کے ساتھ رہتے تھے. ہاللیلویا. کن کے ساتھ رہتے تھے؟ یہ یسوع کے ساتھ رہتے تھے. اور جو یسوع کے ساتھ رہتا ہے, اگر وہ نادان ہے تو وہ نادان سے دانا بن جاتا ہے. جو یسوع کے ساتھ رہتا ہے تو وہ ان پڑھ سے ایسا واقف و علم انسان بن جاتا ہے. وہ ان پڑھ سے ایسا ایجوکیٹڈ انسان بن جاتا ہے. وہ ان پڑھ سے ایسا عالم انسان بن جاتا ہے. وہ ان پڑھ سے ایسا فلسفر انسان بن جاتا ہے. وہ ان پڑھ سے ایسا اسکالر انسان بن جاتا ہے. وہ ان پڑھ سے ایسا استاد انسان بن جاتا ہے. وہ ان پڑھ سے ایسا نبی, رسول, چرواہا, مبشر, استاد بن جاتا ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اور یہ بہت بڑے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ ہے. ان پڑھ لوگ تھے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اکثر یہ غیر زبان کے ٹاپک میں لفظ آپ کو یہ دلائل دینے میں بڑی مدد کرے گا. مقدس توما نے جب آنا تھا بر اعظم ایشیا میں, تب انڈیا, پاکستان, نیپال, بھوٹان, سری لنکا, بنگلہ دیش, یہ سب ایک ہی ہوتے تھے. اس وقت بھی کائنات میں سب سے زیادہ زبانیں یہاں بولی جاتی تھی, بر اعظم ایشیا میں. آپ کو پتہ ہے یہاں اسکردو کے اندر غالباً جو ہے وہ ہمارے مقدس توما جو ہیں, سینٹ تھومس جو ہیں, ان کا مقبرہ بھی ہے. اور انڈیا میں, بھارت میں جا کے انہوں نے خداوند یسوع المسیح کے نام میں شہادت نوش کی. تو وہ جب یہاں پہ آئے تھے, ایک ان پڑھ انسان جب یہاں پہ آیا تھا, تو وہ دنیا کی سب سے زیادہ زبانیں والے بولنے والے گھر میں آتا, تو وہ کیا زبانیں سیکھ کے آیا تھا؟ یا وہ ایسے باتیں کرتا تھا جیسے آپ چرچز کے اندر دیکھتے ہیں؟ یہ ہے غیر زبان. اس کو خدا نے غیر زبان بھی اور اس کا ترجمہ بھی دیا. وہ غیر زبان کیا تھی؟
اور زمین پر بولی جانے والی جو زبانیں ہیں اسی کو غیر کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ابھی پشتو بولنا شروع ہو جاؤں، آپ کو سمجھ آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ آپ کے لیے غیر ہے، یہ آپ کے لیے ایلین ہے، یہ آپ کے لیے اجنبی ہے، یہ آپ کے لیے اسٹرینج ہے، بٹ ہے زمین کی زبان. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے زمین کی ہی زبان. وہ اس کو غیر زبان کہتے ہیں جس سے آپ غیر ہیں. ابھی کوئی چوتھے محلے سے آ کے آپ کو کہے میں آپ کا انکل ہوں، آپ نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو، تو وہ تو آپ کے لیے غیر ہوا. تو کتنی سمپل سی بات ہے، لیکن اتنی پیچیدگی میں ہمیں پھنسا دیا ہے ہمارے پاسبانوں نے، اور ہم بھی پھنس گئے ہیں. ہمیں تو سلامیاں ہیں بھائی. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی ان پڑھ انسان تھا، خدا نے اسے استعمال کیا. وہ یسوع کے ساتھ رہا تھا، اور جو یسوع کے ساتھ رہتا ہے وہ چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا بلکہ بڑا بن جاتا ہے. وہ اگر دم ہے تو دم نہیں رہتا بلکہ وہ سر بن جاتا ہے. وہ یعقوب ہے تو یعقوب نہیں رہتا بلکہ اسرائیل بن جاتا ہے. ہاللیلویہ. وہ ساری ہے تو ساری نہیں رہتی بلکہ سارا بن جاتی ہے. وہ ابرام ہے تو ابرام نہیں بلکہ ابراہام بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خداوند خدا کے ساتھ رہے ہیں. اور یہ بھی خداوند خدا کے ساتھ رہیں، یسوع کے ساتھ رہیں، تو یہ ان پڑھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یہ ہے زندہ خدا کی قدرت عزیزو. یہ وہ معجزے ہیں جن کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، لیکن ان کے بارے میں آپ کو زندہ خدا بتائے گا. پڑھیں تو صحیح. یہی سب کچھ ہے. آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا بہن، آپ کے بھائی آپ کو نہیں بچا سکتے، اور اگر بچائیں گے بھی تو کتنی دیر تک؟ خود ہی نہیں ہوں گے تو پھر کون بچائے گا؟ ارے اس کو اپنا سیویئر بنائیے، جو کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی تھا، اور جب کائنات میں کچھ نہ ہوگا تب بھی ہوگا. جو کل کائنات کو سیو کرتا ہے اس کو اپنا سیویئر بنائیے. تو یہ ان ایجوکیٹڈ اور نا واقف لوگ دلیری کے ساتھ کیسے یہ دلیری کے ساتھ کلام سناتے ہیں؟ ہم کیسے سناتے ہیں کلام؟ ذرا یہ تو بتائیے. ہم نے اپنی زندگی کو بنایا کیا ہوا ہے؟ کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہم؟ ہم نے اپنی زندگی کو کیا بنایا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ بات آپ کے لیے اتنی اجنبی، ہم پڑھ کے نکل جاتے ہیں. ہم نے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے ہمیں بھی کرنا ہے. او بھائی، یہ ہمیں بھی کرنا ہے، یہ ایسے تھوڑی پڑھ کے نکل گئے. آپ نے کبھی دلیری کے ساتھ کلام سنا ہے؟ اور یہ جو ہماری بہن بیٹیاں اور بھائی بندھو جو ہیں، جو کہتے ہیں ہم ان پڑھ ہیں، یہ سنو سینے نہ لا لو، تسی دنیا دے استاد بن جاؤ گے. یسوع آپ کے ہاتھوں میں ہے. تحریری کلام جو ہے یہ یسوع ہی ہے، یہ باپ ہی ہے، یہ روح القدس ہی ہے. آپ ان تینوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ اس کو پڑھیں، آپ کے وہ ہاتھوں میں ہے. نہیں پڑھنی آتی؟ استاد رکھیں. اتنے بڑے بڑے آپ نے کام کیے ہیں، شادیاں کی ہیں، بچے پیدا کیے ہیں، یہ آسان کام ہے؟ اور 9 مہینے ماں بچوں کو پیٹ میں رکھا، یہ آسان کام ہے؟ چھوٹے سے بچے کو جوان کر کے اس کے بچے پیدا کر دیے، اس کے بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے، یہ آسان بات ہے؟ اپنے گھر کو چلانا، اگلے گھر کو چلانا، یہ آسان بات ہے؟ چھوٹی باتیں کرتا ہوں، روٹیاں پکانا، کپڑے دھونا، یہ آسان بات ہے؟ وہ اتنے مشکل مشکل کام تو کر لیے ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی آسان چیز بھی کر کے دیکھ لیں. اس سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اونج نہیں جے ملنی. اونج پاویں جڑے مرضی دھو کھیچ رہو، تواڈے پاسبان نے تہانوں دھو کھیچ رکھے، تواڈے ماں پیو نے تہانوں دھو کھیچ رکھے، تے رہو. کسی کا کچھ نہیں جائے گا بھائی، جائے گا تو آپ کا اور آپ کی نسلوں کا جائے گا. اور یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ آپ کو زندہ خدا کا کلام بتائے گا، یہ آپ کو زندہ خدا کے سورما بتائیں گے. آپ جہاں پہ جاتے ہیں نا، جہاں پہ نوٹ دیتے ہیں، وہ نہیں بتائیں گے آپ کو. ذرا سوچئے، سمجھیے. اور دوسری آیت مقدسہ، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا خدا سے رشتہ بہت بڑا ہے، بہت گہرا ہے، تو پھر خدا سے کہیں، جیسے توما کو سکھایا مجھے بھی سکھا، جیسے پطرس کو سکھایا ویسے مجھے بھی سکھا، جیسے یوحنا کو سکھایا ویسے مجھے بھی سکھا، جیسے اندریاس کو سکھایا ویسے مجھے بھی سکھا. یرمیا کو دیکھیں، خدا بولتا جا کے کلام کر، وہ بولتا ہے خداوند مجھے تو ابھی صحیح بولنا بھی نہیں آتا.
یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو صحیح کلام نہیں تھا بولنا آتا، یا آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ ان ایجوکیٹڈ تھا، یا آپ تفسیروں میں جب پڑھتے ہیں تو بائبل میں تفسیریں بیان کرتی ہیں کہ اس کی ابھی عمر بہت چھوٹی تھی۔ دیکھیں خدا چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے بچے، تو میں نے ابھی آپ کو دیا نا مثال 12-10 سال کی بچی کا، اپنے بچوں پر بھی ذرا غور کریں۔ ایک اور آیت مقدسہ دیکھتے ہیں نئے عہد نامے سے ہی، محبت کے رسول مقدس یوحنا عارف سلطان العارفین، یوحنا کی انجیل جو کہ خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی، اس کا 7واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ تو غور سے سنیے گا عزیزو اس استباق کو، جہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، پس یہودیوں نے تعجب کیا۔ کس چیز سے تعجب کیا؟ 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ کیا دینے لگا؟ تعلیم دینے لگا۔ کیا دینے لگا؟ تعلیم دینے لگا۔ تو پطرس اور یوحنا کیا کر رہے تھے؟ وہ دلیری کے ساتھ تعلیم دے رہے تھے، وہ بھی تعلیم ہی دے رہے تھے، یہ بھی تعلیم دینے لگا۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، پس یہودیوں نے تعجب کیا۔ سوچیں، یہاں پر بھی یہودی جو ہیں وہ حیران اور پریشان ہو رہے، تعجب کر کے کہا کہ اس بغیر پڑھے، اسے بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ اسے بغیر پڑھے یعنی کہ ان لرنڈ مین کو، اس ان ایجوکیٹڈ آدمی کو یہ علم کیسے آ گیا؟ سوچیے کیسے آ گیا، آپ سوچیں کیسے آ گیا۔ بائبل میں لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا۔ جن کو نہیں پڑھنا آتا، جو اسکولوں میں نہیں جا سکتے، جن کو ہیزیٹیشن ہے کہ ہن میں ایڈا وڈا ہو گیا اسکول جاؤں گا تو پتہ نہیں کی ہوئے گا، یا کوئی ٹیوشن نہیں پڑھ سکتے، یا وہ کہتے ہیں نا تعلیم بالغاہ میں نہیں جا سکتے، یا الف بے پہ والا قاعدہ نہیں پڑھ سکتے، تو بھائی مانگیے پھر خدا سے۔ وہ آپ کو کپڑے دے سکتا ہے، وہ اس کائنات کو چلا سکتا ہے، وہ آپ کو روٹی دے سکتا ہے، وہ آسمان اور زمین کو بنا سکتا ہے، وہ آپ کو اولاد دے سکتا ہے، وہ آدم کے اندر دم پھونک کے اس سے جیتی جان کر سکتا ہے۔ جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ کو پڑھا نہیں سکتا، آپ کے اندر یہ قدرت نہیں ڈال سکتا کہ آپ اس کلام خدا کو بنا پڑھے پڑھنا شروع ہو جائے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے جن سے پاسٹر سے بپتسمہ لیا تھا وہ ان پڑھ تھے، انہوں نے اپنی گواہی دی، انہوں نے کہا میں نے 3 دن 3 رات بپتسمہ، 3 دن 3 رات روزہ رکھا۔ میں نے کہا خدا میں نے تیرے کلام کو پڑھنا ہے، میں اسکول نہیں گیا لیکن میں نے تیرے کلام کو پڑھنا ہے۔ 3 دن 3 رات حالت خراب ہو گئی، منجے پہ آ گیا، لیکن یاد رکھیں آج وہ اردو بائبل کے ساتھ ساتھ انگلش بائبل بھی پڑھتا ہے۔ ان پڑھ انسان، وہ آپ کا خدا کیا نہیں کر سکتا؟ بہانے نہیں، بہانے تو تھے ساڈے اگے نہیں چلن گے تو اور اگے کتنے چلنے۔ اس نے کہا مانگو تو دیا جائے گا، مانگو تو دیا جائے گا۔ مانگو، ہم مانگتے کیا ہے؟ کیا مانگتے ہیں ہم؟ کبھی آپ نے کلام مانگا خدا سے، خدا اپنا کلام دے دے مجھے؟ کس چیز کے لیے روزے رکھتے ہیں آپ؟ مینوں آ بیماری ٹھیک کر دے۔ کبھی کسی رسول اور نبی نے بھی کہا ہے مجھے ٹھیک کر دے، مینوں آ بیماری؟ حالانکہ سب تو بہت ہی بیماریاں انہوں تے آئیں، تکلیفاں تنگیاں انہوں تے آئیں۔ زبور 2 پڑھیے، وہ کہتا ہے میرے بیٹے مانگ، میں قومیں تجھے میراث میں دے دوں گا۔ کیا دے دے گا؟ قومیں تجھے میراث میں دو۔ وہ تمہیں قومیں دینے کے چکر میں ساڑیاں گڈیاں تے بنگلے ہی نہیں مکتے، آرام اور آسائشیں نہیں مکدی۔ وہ کہہ رہا ہے میں تجھے قومیں میراث میں دوں گا، توما کے جیسے، پطرس کے جیسے، پولوس کے جیسے، یرمیہ کے جیسے، حجی کے جیسے، حزقیل کے جیسے، یسایہ کے جیسے، ملاکی کے جیسے، ابراہیم کے جیسے، اسحاق کے جیسے، یعقوب کے جیسے۔ دنیا میں جاؤ، ان کو کلام سناؤ، میں کلام کے ذریعے قومیں تجھے میراث میں دے دوں گا۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ان پڑھ ہو تو خدا سے حکمت مانگ لیجیے، علمیت مانگ لیجیے،
خدا آپ کو دے دے گا. سو خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین.